यू अनीता बेटे, गॉड ब्लेस यू। और आप सबका शुक्रिया कि आज हम खुदा के कलाम को सीखने के लिए हैं, और यकीनन रूल कुद्दस हमारी मदद करता है जब हम उसके कलाम को सीखते हैं। तो आज हम मुकाशफा में पाई जाने वाली पांचवी कलीसिया के बारे सीखने वाले हैं। ये पांचवी कलीसिया का नाम सरदेस की कलीसिया है, और हम देखते हैं कि ये कलीसिया ऐसी पिक्चर मुझे पेश करती है जो आज हकीकी तौर पर मौजूदा कलीसियाओं में मुझे नजर आती है। सरदेस की कलीसिया एक सोई हुई कलीसिया थी जिसको खुदा बचाना चाहता था। मेरा आपसे सवाल है, थोड़ी देर के लिए सोचें कि जब आप चर्च जाते हैं खुदा की इबादत करने के लिए, तो क्या आप अपनी पुरानी हालत में वापस आते हैं, या आपने खुदा के कलाम की बदौलत अपने आप को तब्दील किया है? जो कलाम आपने सुना, क्या उसका असर आप पर हुआ है या नहीं हुआ? क्या उससे जिंदगी में तब्दीली आई है या नहीं आई? जब कभी मैं खुदा का कलाम सुनाता हूं तो मुझे चर्च में खास तौर पर तो मुझे एक बात मेरे जहन में आती है, और वो ये है कि शायद किसी के लिए ये उसकी जिंदगी का आखिरी पैगाम हो। लिहाजा जब भी मेरे ये सवाल जो है मेरे जहन में घूमता है तो मैं घबरा भी जाता हूँ। क्यों घबरा जाता हूँ? कि क्या मैं पैगाम देने में नाइंसाफी तो नहीं कर रहा? क्या मैं लोगों को सच बता रहा हूँ? क्या जो कुछ मुझे खुदा ने अक्ल दी है उसके मुताबिक मैं कलाम कर रहा हूँ, या कि मैं अपनी बातें कर रहा हूँ? हो सकता है, और ये अक्सर होता है। और पिछले दिनों जान साहब जानते हैं कि हमारे एक दोस्त की डेथ हो गई। नौजवान था दोस्त ने, हमने तो उसको हमेशा बच्चों की तरह देखा है, लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक ठाक था। तो इसलिए मेरे ज़हन में ये बात आती है कि मेरा पैगाम किसी की ज़िंदगी में क्या तब्दीली लाएगा। हर वक्त मैं ये सोचता हूँ, और यही सवाल जो है वो मुकाशफा की कलीसिया, पांचवी कलीसिया सरदेस की कलीसिया के लिए था। हम मुकाशफा 3 बाब में इस कलीसिया के पैगाम को देखते हैं कि खुदा इस कलीसिया की तारीफ नहीं करता, जबकि दूसरी कलीसियों के मामले में खुदा ने बड़े अच्छे तरीके से अपना पैगाम उन तक पहुंचाया। जैसे कि तुम बहुत कुछ कर रहे हो, आपको यहां तब्दीली की जरूरत है, इस तरह के अल्फाज खुदा ने इस्तेमाल किया। आप जानते हैं कि जब किसी की असलाह करनी हो तो पहले जो कुछ वो कर रहा है उसकी तारीफ की जाती है, ताकि मुस्बत तौर पर वो इसको ले सके। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ऐसा महसूस होता है जैसे जैसे हम 7 कलीसियों के पैगामात की तरफ बढ़ रहे हैं तो हालत जो है वो कलीसियों की बद से बदतर होती जा रही है। आपको याद होगा कि मुकाशफा 1 बाब में हमने पढ़ा था कि ये कलीसिया यीशु मसीह के हाथ में है। सातों की सातों कलीसिया, यीशु मसीह 7 चिराग अब्दानों के दरमियान फिरता है। वो अपनी कलीसियाओं की खबरगिरी करता है, वो हर कलीसिया से मोहब्बत रखता है और उसकी देखभाल करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। अगरचे बास कलीसियाओं में उसके कलाम की रोशनी बड़ी मदम है, शायद वो कलीसियाएं उस राह पर नहीं चल रही, लेकिन खुदा का पैगाम उन कलीसियों के लिए भी बहुत अहम है जो खुदा से दूर है। जो उन्हें क्यों दूर है? शायद उनकी जिंदगी में अभी तक तब्दीली नहीं आई और खुदावंद को उनसे आज भी उम्मीद है कि वो वापस आएंगे। लिहाजा जब कभी आपको ऐसे हालात का सामना हो, आप देखते हो कि आप कलीसिया में जाते हैं, आप जाकर बैठते हैं, आखिर में लोगों के साथ फेलोशिप करते हैं, लेकिन क्या आपकी जिंदगी में कोई खरी तब्दीली आई है? एक
ایڈیٹر تھا، شاید جیسے میں بھی ایڈیٹر ہوں، ایک قاصد کا میگزین نکلتا ہے تو میں اس کا ایڈیٹر بھی ہوں. تو ایڈیٹر تھا تو اس کے پاس ایک خط آیا، تو ہم ایڈیٹر جو ہیں ہم ان خط کو بڑی اہمیت دیتے ہیں چاہے وہ ہمارے خلاف ہی ہو. تو ایڈیٹر کے پاس خط آیا اور اس نے کہا کہ دیکھیں میں تقریباً 30 سال سے چرچ میں جا رہا ہوں، میں نے پتہ نہیں کتنے ہزاروں سرمن سن، 30 سال مجھے ہو گیا چرچ آتے ہوئے، لیکن کلام کی بدولت مجھ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. میرا خیال ہے کہ پادری صاحب اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور میں اپنا وقت ضائع کرتا ہوں. تو عزیزو، کیا ہمارا حال بھی کچھ اس کی طرح ہے جو کلام تو سنتا ہے لیکن اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی؟ پیغام پہلی آیت سے میں شروع کر رہا ہوں، لکھا ہے اور سردیس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں اور 7 ستارے ہیں، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم اس کے ہاتھ میں، پہلی بات تو یہ کلیسیا اس کے ہاتھ میں ہے. خدا اس کلیسیا سے محبت رکھتا ہے، چاہے وہ سوئی ہوئی ہے، چاہے وہ اس کے کلام کا پرچار نہیں کر رہی، اس کے باوجود خدا اس کلیسیا سے محبت رکھتا ہے. لیکن محبت کے ساتھ ساتھ اسے ذمہ داری بھی دی گئی ہے، اور جب آپ سے خدا محبت کرتا ہے تو آپ پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. جب آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص آپ سے محبت کرتا ہے تو آپ اس کی تنبیہ سننے کے لیے تیار ہیں، آپ اس کے سخت الفاظ کو برداشت کرتے ہیں. کیا آپ یسوع سے پیار کرتے ہیں؟ جس غلطی کی وہ نشاندہی آپ کی زندگی میں آج اس کلیسیا کے پیغام کے ذریعے کرنا چاہتا ہے، کیا آپ اس کے سننے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ وہ آپ سے محبت رکھتا ہے، اور اتنی محبت کے شاید کوئی اور نہیں رکھتا. حقیقی محبت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی ہر بات کو اچھا کہا جائے. ضروری ہے کہ آپ کی غلطی کی نشاندہی کی جائے تاکہ آپ اپنے آپ کو تبدیل کر سکیں. یہ ہے حقیقی محبت. اور اس حقیقی محبت کو جب ہم یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس کلیسیا سے کس طرح بات کرتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کلیسیا سے کتنی محبت رکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ خدا کی 7 روحیں. اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو میرے ساتھ نکالیے یسایہ 11واں باب اور اس کی 2 آیت. اور اکثر میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا 7 روحیں کیا ہیں، لیکن آج پھر بتائے دیتے ہیں تاکہ کہ آپ کہیں بھول نہ گئے ہوں. 11واں باب اور اس کی 2 آیت، جہاں پر لکھا ہے اور خدا کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خرد کی روح، صالحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح، اور اس کی شادمانی خداوند کے خوف میں ہوگی. تو یہ 7 روحوں کا جن کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. آیت کے دوسرے حصے میں بڑے سخت الفاظ خدا استعمال کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اپنی ہاتھ میں ایسی کلیسیا کو لیے ہوئے ہے جو سوئی ہوئی ہے، جو اس کی بات کو بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن کس حالت میں یہ کلیسیا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ یہ کلیسیا مردہ ہے. اور آپ کو اس کلیسیا پر غصہ آتا ہوگا جس طرح یسوع مسیح کو بھی اس کلیسیا پر غصہ آتا ہے. لیکن مجھے اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھنا ہے کہیں میں مردہ تو نہیں. کیا یہ الفاظ میرے لیے تو نہیں کہے گے کہ خداوند کہتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، تو زندہ کہلاتا ہے لیکن ہے مردہ. کیا میں زندہ صرف کہلاتا ہوں یا کہ واقعی میں زندہ ہوں؟ لیکن مجھے ایک بات جو اچھی لگی ہے وہ یہ ہے کہ میں خدا کی محبت برے ہاتھوں میں ہوں. مردہ ضرور ہے اور
وہ اس پر نظر کرتا ہے. کیوں ہم مردہ ہیں؟ خدا کیا کہتا ہے اس کلیسیا سے؟ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہے. خدا یہ کہتا ہے کہ مجھے تیری ضرورت ہے. وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم نے اپنی روشنی کو بجھنے کیوں دیا؟ کیوں تم زندہ کہلاتے ہو لیکن مردہ ہو؟ جو روشنی تم میں ہونی تھی اس کو تم نے فراموش کر دیا ہے. تم نے اس روشنی کو بجھا دیا ہے. یہ کلیسیا محسوس نہیں کرتی کہ وہ مردہ ہے. بالکل اسی طرح جس طرح شاید ہم بھی محسوس نہیں کرتے کہ ہم مردہ ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں ہم زندہ ہیں. لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے کہ تم مردہ ہو. اس کلیسیا کے لوگ خیال کرتے تھے کہ یہ کلیسیا زندہ ہے جیسے ہم بھی آج خیال کرتے ہیں. لیکن حقیقت میں یہ کلیسیا مردہ تھی. لیکن اس میں خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ اگرچہ یہ کلیسیا مردہ تھی لیکن یسوع کو امید تھی کہ یہ کلیسیا دوبارہ زندگی حاصل کر سکتی ہے. اس لیے اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کوئی کام نہیں کر رہے اس کے لیے مردہ ہے تو پھر آپ کے اندر بھی تبدیلی آ سکتی ہے. یہ وہ کلیسیا ہے جو ماضی کے کارناموں اور یسوع کی ماضی کی محبت پر انصار کرتی تھی. اور ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایک وقت تھا کہ خدا نے ہماری رہنمائی کی. اور پھر آپ دیکھیں ایک بات، بہت دفعہ میں جب کسی کو یہ کہتا ہوں نا کہ آپ یسوع کے لیے گواہی دیں تو وہ 3-4 سال پرانی گواہی کیوں دیتے ہیں؟ کیا ان کی زندگی میں 3-4 سال پہلے گواہی آئی تھی یا ابھی ہے؟ میرے پاس ہر ہفتے ایک گواہی ہونی چاہیے، بلکہ ہر روز، کہ کس طرح خدا میری رہنمائی کرتا ہے. لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماضی میں کیا گیا کام کافی نہیں ہے. کافی نہیں ہے. جب روح کلیسیا کی رہنمائی کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ کلیسیا ترقی کرے. روح ہمیں روکنے کے لیے نہیں کہتا، رکنے کے لیے نہیں کہتا. ہم رک جاتے ہیں. ہم سوچتے ہیں جو کام کیا وہ کافی ہے. جب ہم روح القدس کی رہنمائی چاہتے ہیں تو خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم آگے بڑھے اور دائرے کے اندر نہ گھومتے رہیں. اس دائرے سے باہر نکلے، اپنی حدود سے باہر نکلے. آپ کے دوست کون سے ہیں؟ کیا وہ پرانے سال سے جو چلے آ رہے ہیں وہی ہیں؟ جا کے آپ نے مسیح میں کسی اور کو دوست بنایا ہے کہ نہیں بنایا؟ ہمیں مسلسل ترقی کرتے رہنا ہے اور اس ترقی کو رکنا نہیں چاہیے. مثال کے طور پر اگر آپ ایک ہی پیغام کئی سالوں سے اور ایک ہی طریقے سے دے رہے ہیں تو ممکن ہے کہ لوگ اسے دوبارہ سننے کے لیے تیار نہ ہوں. ہمیں جدید طریقوں کو استعمال کرنا ہے. آج آپ دیکھیں کہ جو لوگ کلام پیچھے کر رہے تھے اسی طریقوں کو استعمال کرتے ہیں. جدید طریقوں کی طرف بڑھنا ہے کیونکہ جدید طریقے خدا نے اس لیے دیے ہیں کہ ہم انہیں استعمال کریں. اگر ہم پرانے طریقوں سے کلام دے رہے ہیں تو روح القدس شاید میری رہنمائی نہ کرے. کیوں؟ کیونکہ اس نے جدید طریقے واضح کر دیے ہیں. آج ابھی آپ کہاں دنیا میں کہاں بیٹھے ہیں تو یہ جدید طریقہ ہے ایک کلام کرنے کا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر روح القدس میری رہنمائی بند کر دے تو پھر میری حالت مردہ ہوگی. ہم ماضی میں حاصل کی کامیابی پر انصار نہیں کر سکتے. تمام طریقے پیغام کو پھیلانے کے لیے استعمال کیے جانے ضروری ہیں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم پیغام کو تبدیل کر دیں. یہ کلام کو تبدیل کرنے کے لیے ہمیں نہیں کہا جا رہا. پیغام وہی ہے، انجیل وہی ہے، ہماری روایات بھی وہی ہیں، کلام کے متعلق اصول بھی تبدیل نہیں ہوئے، لیکن انہیں بیان کرنے کا طریقہ تبدیل ہونا چاہیے جو کہ جس کی آج اشد ضرورت ہے. آپ مجھے نہیں پتا کتنے سالوں سے اسکائپ پر پیغام کر رہے ہیں لیکن اس سے جدید طریقے بھی آ چکے ہیں. اس لیے آپ کو اور مجھے بڑی احتیاط سے کام لینا ہوگا. اگرچہ انجیل
یا خوشخبری کے پیغام میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن ہر روز آپ کی اس کے متعلق سمجھ بوجھ میں تبدیلی ضرور آتی ہے۔ ہر روز آپ کو ترقی کرنی ہے۔ جب بھی میں انجیل کا مطالعہ کرتا ہوں، مجھے یسوع کے بارے نئی نئی باتوں کا علم ہوتا ہے، جس کی بنا پر میں اپنی انجیل کے متعلق سمجھ میں تبدیلی لاتا ہوں۔ تو اس لیے سردیس کی کلیسیا کے لوگ جو کام کر رہے تھے اس سے مطمئن تھے، لیکن یسوع مسیح مطمئن نہیں تھا۔ میں اور آپ شاید جو کام ہم کر رہے ہیں اس سے مطمئن ہوں، لیکن اگر یسوع مطمئن نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں بھی مطمئن نہیں ہوں۔ اس نے سردیس کی کلیسیا کی بحالی کے لیے مشورہ جات دیے انہیں، اور شاید یہ مشورہ جات آج بھی میری زندگی کو بحال کرنے کے لیے ہے۔ یسوع یہاں اپنی کلیسیا کو پیغام دیتا ہے کہ اگرچہ تو روحانی طور پر مردہ ہے لیکن تو جاگ۔ اس طرح کے الفاظ یسوع مسیح نے لازر سے کہے تھے، بالکل وہی الفاظ، اوریجنل لینگویج میں وہی اسی الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ اس طرح سے الفاظ وہ لوگوں کو دوبارہ ابدی زندگی دینے کے لیے بھی استعمال کرے گا۔ یہ الفاظ روحانی طور پر مردہ لوگوں کو نئی زندگی دینے کے لیے استعمال ہوں گے۔ پہلا قدم وہ کیا کہتا ہے؟ اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کے لیے راضی ہونا۔ بعض اوقات میں تبدیل نہیں ہونا چاہتا، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ مجھے تبدیل ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ تو میں جانتا ہوں ضرورت ہے، میں تبدیل ہوں، لیکن میں تبدیل نہیں ہونا چاہتا، اور پھر مجھے اس طرح کی دعا کرنے کی ضرورت ہے، خداوند میری مدد کر، کیونکہ میں تبدیل ہونا نہیں چاہتا، تو ہی مجھے تبدیل کر سکتا ہے۔ خداوند میری مدد کر تاکہ میں اپنے اندر ضروری تبدیلی لا سکوں جس کی اشد ضرورت ہے۔ میری مدد کر تاکہ میں اپنا پہلا قدم اٹھا سکوں۔ آپ کے اندر تبدیلی پیدا کرنے کے لیے انہیں خداوند کو انہی چیزوں کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے خداوند کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ مجھے ریئلائز کرنا ہے کہ میں کتنا گناہگار ہوں۔ اس کے بعد جو میں نے گناہ کیا اس پر مجھے پچھتاوا ہونا چاہیے۔ پچھتاوا کے بعد مجھے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے مصر بیٹے کی کہانی یاد آتی ہے، جب وہ اپنے ماں باپ کے گھر کو چھوڑ کر چلا گیا۔ کیا کہتا ہے؟ کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا، اب زندہ ہوا، کھو گیا تھا، اب یہ مجھے ملا ہے۔ اس آیت کے چند الفاظ مجھے بڑے پسند ہیں۔ بس وہ خوشی منانے لگے۔ کیوں منانے لگے؟ کیونکہ ایک مردہ جس کو وہ بھلا چکا تھا وہ واپس آیا، لہٰذا وہ دوبارہ زندگی حاصل کرنے کے لیے امید ضروری ہے۔ جب ہم روحانی طور پر مردہ ہیں اور ہم بحالی کی طرف آتے ہیں تو آسمان پر کتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے، کیونکہ وہاں خوشی منائی جاتی ہے۔ یہی کچھ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ جب کوئی شخص پہلا قدم اٹھاتا ہے تو وہ دوبارہ کلیسیا میں بحال ہو، یا جب کوئی پہلی بار ہماری کلیسیا میں آتا ہے ہمیں اس کے لیے خوشی منانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس کی دیکھنا ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے۔ ہم جیسے بھی ہیں، وہ جیسا بھی ہے، ہمیں اسے قبول کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ بعد میں اس شخص کو روح القدس کتنی بڑی اس کے اندر تبدیلی لے آئے۔ آپ نے اس کو پہلے قدم پر روکنا نہیں ہے۔ جب آپ کو ایک ایسا شخص ملتا ہے جو خدا سے دور ہے، مردہ حالت میں، اور آپ سوچتے ہیں کہ روحانی طور پر یہ مردہ ہو چکا ہے، اسے مدد کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے چند الفاظ اس کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے تبدیلی لے آئیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ روح القدس کی ہدایت کے بعد اس کے بعد اتنا بڑا خدا کے لیے کام کرے آپ نے وہ کبھی نہ کیا۔
اس لیے کبھی بھی کسی کو اس قابل مت سمجھے کہ وہ روحانی طور پر مردہ ہے۔ یہ کلیسیا مردہ تھی لیکن خدا کے ہاتھ میں تھی اور خدا اس کو تبدیل کرنا چاہتا تھا۔ تو جس کو خدا تبدیل کرنا چاہتا ہے، اگر وہ خدا کے ساتھ تعاون کرے تو وہ کسی صورت میں بھی خدا سے دور نہیں رہ سکتا۔ دوسری آیت میں لکھا ہے، جاگتا رہ اور ان چیزوں کی جو باقی ہیں اور جو مٹنے کو تھیں مضبوط کر، کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا۔ سردیس کی کلیسیا کو مشورہ دیا گیا کہ جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے لے، یعنی یسوع کے ساتھ جو تیرا رشتہ رہ گیا نا تھوڑا سا، اس کو مضبوطی سے تھام لے، اسے ختم نہ ہونے دے۔ لہٰذا اگر آپ کے پاس آپ کے ساتھ خدا کا رشتہ بہت کم ہے تو اسے تھامے رہے، اس کو بڑھائیں، اس کو ختم نہ ہونے دے۔ اور یہ کس طرح میں یہ بحال کر سکتا ہوں؟ اگر میں دعا میں وقت صرف کر رہا ہوں تو مجھے وہ وقت صرف کرنا ہے، اس وقت کو بڑھانا ہے، اس کو مضبوط بنانا ہے یسوع مسیح کے ساتھ جو میرا تعلق باقی ہے۔ پہلے اسے مضبوط بنائیں، کوشش کریں کہ یہ رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے۔ اگر آپ کی زندگی دعائیہ ہے تو اسے جاری رکھیں، اس کے ساتھ ساتھ کلام پاک کا مطالعہ شروع کر دیں اور اس میں مزید ترقی کرتے جائیں۔ اس سے آپ کی دعائیہ زندگی بہتر ہو جائے گی، اور جو کچھ آپ کے پاس ہے اگر آپ اس میں ترقی کرتے جاتے ہیں تو اس سے زندگی کے روحانی دوسرے پہلوؤں پر بھی اثر ہوگا اور اس سے بھی بہتری آ سکے گی۔ پھر تیسری آیت میں کیا لکھا ہے؟ پس یاد کر کے تو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی، اور اس پر قائم رہ اور توبہ کر، اور اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑوں گا۔ بحالی میں تیسرا قدم جو مجھے اٹھانا ہے وہ مجھے ماضی کو، اس وقت کو یاد کرنا ہے جب خدا نے میری رہنمائی کی تھی، جب میں اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ خدا نے میری زندگی میں معجزات کیے ہیں اور میں وہ گواہیاں آج تک دوسروں کے بتاتا ہوں۔ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ اس کے بچے جو ہیں وہ بائبل مقدس سیکھیں، انہیں چرچ بھیجتے ہیں، لیکن میں نے یہ پاکستان میں دیکھا ہے کہ بہت سے والدین گھر میں رہتے ہیں۔ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا۔ یاد کریں کہ ماضی میں کس طرح یسوع نے ہماری رہنمائی کی تاکہ ہم اسے قبول کریں، اور مستقبل میں بھی ہماری رہنمائی کرے گا۔ خداوند کی رہنمائی پر انحصار کرنے سے ہم آنے والی ناکامیوں سے بچ سکتے ہیں۔ ہمیں مسیح کے ان الفاظ کو یاد رکھنا چاہیے، تعلیم پائی اور سنی تھی اور اس پر قائم رہ۔ جو تعلیم تو نے پائی، سنی، اس پر قائم رہ۔ جو کہ روح القدس نے کہا کہ اسے یاد رکھنا ہے کافی نہیں، ہمیں مسلسل اس کے لیے کچھ کرتے رہنا ہے۔ اگلا قدم بھی تیسری آیت میں پایا جاتا ہے، یعنی توبہ کر۔ بہت سے لوگ مسیحیت کو قبول کرنے کے بعد وہی پرانی زندگی جاری رکھتے ہیں۔ ہمیں چند تبدیلیاں نہیں بلکہ پوری زندگی کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور مکمل تبدیلی 365 ڈگری تبدیلی۔ یہ تیسری آیت میں وہ کوئی اور کیا کہتا ہے؟ اور اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑوں گا۔ اس آیت کا بہت بڑا اثر سردیس کی کلیسیا پر تھا، ان کی لوگوں کی زندگیوں پر تھا۔ لوگ بڑے فخر سے وہاں زندگی بسر کرتے تھے کیونکہ وہ بہت ہی امیر شہر تھا، وہ سکے ایجاد کرتے تھے، شہر کے لوگ امیر تھے، وہ اون رنگنے کا کام بھی کرتے تھے، اور پوری دنیا جانتی تھی کہ اس طرح وہ بادشاہ کے لیے بہت بڑے سرمایے کا سبب بنتے ہیں۔ ایک ایسا شہر جسے فتح نہیں کیا جا سکتا تھا، سردیس شہر پہاڑ پر بنایا گیا تھا، اور شہر میں جانے کے لیے صرف ایک راستہ تھا، دوسری تمام اطراف میں
اونچے اور ڈھلان پہاڑ تھے، اس طرح اس شہر کا دفاع کرنا آسان تھا۔ چند لوگ اس کا دفاع بڑی کامیابی سے کر سکتے تھے، انہیں فوج کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ کیوں؟ انہیں خود اعتمادی تھی، جس کی وجہ سے وہ فکر ہو کر سو جاتے تھے۔ لیکن سردیس کے شہر کو 549 میں سائرس نے فتح کیا۔ اس فتح کی کہانی کچھ یوں ہے کہ بادشاہ سائرس نے اس شخص کے لیے بہت بڑا انعام رکھا جو سردیس میں جانے کے لیے راستہ تلاش کرے۔ بادشاہ کی فوج کا ایک سپاہی جو تھا، اس نے اندھیرے میں اس راستے کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن صرف ایک راستہ تھا، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ لہذا اس نے گیٹ سے چھلانگ کر اندر جا کر گیٹ کھول دیے اور اس طرح یہ شہر فتح ہو گیا۔ 549 BC میں یہ پہلی بار دفعہ فتح ہوا۔ پھر 213 BC میں یہ اینٹیوکس نے اس کو دوبارہ فتح کیا، اور طریقہ کار وہی تھا کہ سپاہی اندر گیا، دیوار پھیلان کر اندر گیا، گیٹ کھول دیے۔ لہذا سردیس کے شہر کے لوگ بڑے رنجیدہ سے شرمندہ تھے، کیونکہ انہیں ایک ہی طرح سے 2 بار فتح کیا گیا۔ یہاں یسوع مسیح سردیس کی کلیسیا سے کیا کہہ رہا ہے، کیا خبردار کر رہا ہے؟ ان کے ساتھ دوبارہ اسی طرح ہونے والا ہے جس طرح پہلے ہوا تھا، یعنی یسوع مسیح چور کی طرح آئے گا۔ لہٰذا وہ انہیں مشورہ دیتا ہے کہ وہ جاگتے اور تیار رہے، کیونکہ وہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے، بالکل جس طرح اس شہر کو فتح کیا گیا چور کی طرح۔ اور یسوع مسیح کیا کہتا ہے کہ میں چور کی طرح آؤں گا۔ ایک دفعہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو میں نے اس کو کہا کہ میری آنکھوں پر تو کپڑا باندھ دے، میں تجھے تلاش کروں گا، ٹھیک ہے؟ میں 10 تک گنوں گا، تو چھپ جانا، اور آپ بھی ایسا کرتے ہوں گے، اور پھر میں آپ کو تلاش کروں گا۔ لیکن میں نے 20 تک گنا، تو میں نے دیکھا کہ وہ میرے پاؤں کے قریب ہی ہے، کہ وہ میری ٹانگوں کے پاس کھڑی تھی۔ مجھے پتا چل گیا۔ میں نے کہا آپ چھپے نہیں ہیں؟ اس نے جواب دیا، میں نہیں چاہتی کہ آپ مجھے تلاش کریں، میں کہیں نہیں جانا چاہتی۔ کسی نے کہا کہ یسوع اتنی آہستہ چلتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، اس لیے آپ کو ہر وقت جاگنے کی ضرورت ہے۔ یسوع ہمارے بالکل پاس ہے، وہ کہیں نہیں جانا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو تلاش نہ کریں، بلکہ وہ ہمارے پاس ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اس کی تلاش کی زیادہ دور نہیں کرنے کی ضرورت، وہ ہمارے پاس ہی کھڑا ہے۔ ہمیں یسوع مسیح کے پاس رہنا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم اس سے ڈرتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ میری بیٹی مجھ سے محبت رکھتی تھی، لہذا وہ مجھ سے جدا نہیں ہونا چاہتی تھی۔ یسوع مسیح اس کلیسیا کے ساتھ جو مردہ ہے، اس کے ساتھ اس سے جدا نہیں ہونا چاہتا، وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ یسوع مسیح بھی میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ کیا آپ اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ میں اس کے آنے تک تیار رہنا چاہتا ہوں، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ آ رہا ہے۔ کیا آپ اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 4 آیت میں لکھا ہے، البتہ سردیس میں تیرے ہاں تھوڑے سے ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی، وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے، کیونکہ وہ اس لائق ہیں۔ ہم یہاں وفادار لوگوں کی بات کر رہے ہیں، اس میں کے اندر وفادار لوگ تھے۔ اگرچہ یہ کلیسیا مردہ تھی، لیکن اب بھی ایسے موجود تھے لوگ جو یسوع مسیح کے لیے کام کر رہے تھے۔ آپ کا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے جو یسوع مسیح کے لیے کام کر رہے ہیں، یا کہ جو روحانی طور پر مردہ ہے؟
انہوں نے اپنے دوسرے کلیسیائی ممبران کی طرح ماضی کی راست بازی پر انحصار نہیں کیا، بلکہ وہ ابھی بھی اسی کے متعلق کام کر رہے تھے، ماضی کو بھول کر کہ کیا کرنا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ کیا خدا کہتا ہے؟ وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے تھے، یعنی یسوع کی راست بازی ان کے ساتھ تھی، اس لیے وہ خدا کے لیے قیمتی تھے، کیونکہ انہوں نے ماضی کے کاموں پر انحصار نہیں کیا۔ کیا آپ ماضی کے کاموں پر انحصار کرتے ہیں؟ اگلی آیت میں لکھا ہے، 5ویں آیت میں، جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی، اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا، بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتہ کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا۔ اس آیت میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اگر ہم وفادار ہیں تو پھر دنیا ہمارے ساتھ جیسا بھی گنونا سلوک کرے، ہمارا نام وہ نشان مٹانے کی جتنی مرضی کوشش کی جائے، لیکن خدا ہمارے ساتھ ہے اور ہمارا نام کتاب حیات سے نہیں مٹے گا، اور وہ باپ اور فرشتوں کے سامنے میرا اور آپ کا اقرار کرے گا۔ آج کلیسیا سوئی ہوئی ہے، ہم اس کی راست بازی میں کس طرح جیتے ہیں؟ وہ ہماری ناپاکی کو اپنی راست بازی میں تبدیل کر دے گا۔ عزیزو، یہ سفید پوشاک یسوع مسیح کی راست بازی ہے، جس کے لیے میں نے کچھ نہیں کیا، وہ مجھے دینے کے لیے تیار ہے۔ کیا میں اس کو لینے کے لیے تیار ہوں کہ نہیں؟ خدا نے برے حالات میں بھی سردیس کی کلیسیا کو نہیں چھوڑا، اور نہ ہی وہ آپ کو چھوڑنا چاہتا ہے۔ کیا آپ اس کی راست بازی کو پہننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اس کے اپنے ماضی کو ترک کرنا چاہتے ہیں؟ آج ہی مجھے اور آپ کو اپنے ماضی کو دفن کر دینا چاہیے اور پھر ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہیے، تاکہ خدا کو اس کلیسیا کی طرح مجھے یہ نہ کہنا پڑے کہ تو اپنے آپ کو زندہ سمجھتا ہے لیکن ہے تو مردہ۔ میں جیسا بھی ہوں، میں اس کے پاس آ جاتا ہوں تو میں اس کی راست بازی کو پہن لوں گا، پھر میں بحال ہو جاؤں گا، میرے اندر وہ بحالی آ جائے گی واپس۔ اس لیے کتنا ضروری ہے کہ میں اس کی راست بازی کو پہن لوں، اپنی قوت پر بھروسہ نہ کروں، اور یقین کروں کہ وہ مجھے نہیں چھوڑے گا، جیسا کہ مکاشفہ 3 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔ روح آپ سے کیا فرما رہا ہے؟ کیا لکھا ہے جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرما رہا ہے۔ تو کان سب کے ہیں، سب نے سن لیا اس کا پیغام کہ خدا آپ سے کیا کام لینا چاہتا ہے۔ آئیے ہم اس کلام کو جو سنا گیا اس کو اپنی زندگی کا ایک عملی حصہ بنائیں، تاکہ خدا ہمیں وہ راست بازی کا لباس دے جو آج میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ آئیں اس لباس کو حاصل کر لیں تاکہ ہم اس کی بادشاہت کے وارث ہوں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکات سے نوازے۔ آمین۔